अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मॉम कास्ट के एपिसोड्स वॉच ज़रूर कर रहे होंगे रेगुलरली। आज हम यहाँ सिंगल मॉम्स की स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ उनके कंधों पे अपनी ज़िम्मेदारी है बल्कि अपने बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है। बट क्या हम एज अ सोसाइटी उन्हें वो सपोर्ट और कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? सदफ और तस्मिया, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? बिल्कुल नहीं यमुना, मैं तो अपनी अम्मी की एग्ज़ाम्पल दूंगी जो कि ख़ुद एक सिंगल मॉम रही हैं और मैंने उनके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारी और देखी है लम्हा लम्हा उनके दुख और उनकी तकालीफ और जिस जिस चीज़ से उनको गुजरना पड़ता था। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। सो इसका मतलब तस्मिया कि वो स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारी मदर की नहीं थी, तुम्हारी बच्चों की भी साथ एक स्ट्रगल है। इसका मतलब इट्स द चिल्ड्रन हु फेस द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स अलोंग विद द मदर। डेफिनेटली सिंगल पेरेंट। डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो जैसे ही एक औरत सिंगल मॉम बनती है ना, चाहे वो विडो हो चाहे वो डिवोर्सी हो, उसी वक्त से ना लोगों के पास एक अथॉरिटी आ जाती है, एक पीयर प्रेशर वो देना शुरू कर देते हैं एंड दे थिंक दे हैव द अथॉरिटी कि वो कुछ भी कर सकते हैं उस खातून के साथ, उनके डिसीजंस को लेना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि औरत फ़ौरन से एक बेचारी के जोन में आ जाती है क्योंकि यमुना मेरे ख्याल में ऐब बन गया ना, मतलब उसको आपने एक नासूर के तौर पे, एक ऐब के तौर पे जब पोर्ट्रे करा जा रहा है पूरी सोसाइटी में, तो वो बंदा क्या करेगा? वो भी उसको उसी तरीके से लेगा जो माशरे में प्रिवेलेंट है, ज़ाहिर है वही उसका भी माइंडसेट बनेगा, वो उसी उसके अंदर चला जाता है। और स्पेशली आई थिंक मैं अगर डिवोर्सी मदर्स की बात करूं तो आई थिंक उनको बहुत लोग डाउन अपॉन किया जाता है। बेवाओं के साथ तो फिर भी हमदर्दी होती है। एग्जैक्टली उनको स्क्रूटिनाइज कर रहे होते हैं ना, उनके एक एक एक्ट को बहुत ना होता है ना, जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं आप, उनके एक एक एक्ट को आप स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, उनकी हर चीज़ को आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक सिंगल मॉम पे है वो है कि डिसीजंस लेना। शी इज़ ऑल अलोन इन हर डिसीजंस। मेरा सवाल तो ये कि डिसीजन लेने ही कहाँ देते हैं। अगर कोई सिंगल मदर हुई है फॉर एनी केस, चाहे वो बेवा हो या डिवोर्सी हो, उसको डिसीजन लेने की पावर नहीं दी जाती। या तो वो फादर बाप डिसीजंस ले रहा होता है या भाई फौरन से कव्वाम बन के खड़ा हो जाता है। तुम्हारी बात से मुझे एक बात कंटिन्यू करूँगी कि मुझे एक खातून का ख्याल आ रहा है, वो विडो हो गई थी एट अ वेरी यंग एज। उनका जो उस वक्त 2 बेटियाँ थीं और छोटा बेटा वॉज हार्डली ऑफ 6 और 8 months। अच्छा, एंड शी डिसाइडेड कि उनको किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, वो अपने बच्चों को खुद पालेंगी, खुद सब कुछ करेंगी। एंड शी ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, कभी वो पार्लर खोल रही हैं, कभी वो स्क्रीन पेंटिंग कर रही हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि लोग बजाय उनको सपोर्ट करने के वो कह रहे हैं देखो कैसी एरोगेंट है, देखो हमसे हेल्प नहीं ले रही है, अब अपनी मनमानी कर रही है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। बिल्कुल एक ऐसे ही किस्सा मुझे अपनी शादी के वक्त का याद आ गया कि जब एग्जैक्ट शादी के दिन की मुझे बात याद है कि मैं निकाह नामे पर जो आप साइन करने जा रहे होते हैं और उससे पहले की जो होती है, तो उसमें मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे साथ जा रहे थे जिसमें मेरी अम्मी प्रेजेंट नहीं थी, तो दे वर टॉकिंग बिहाइंड हर बैक। तो वो ये कहने लगे कि ये क्या तरीका है, इन्होंने तो हमसे कोई मशवरा ही नहीं लिया, इन्होंने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे तो मामले हल नहीं होते, ऐसे तो डिसीजंस नहीं लिए जाते। रिश्तेदार हैं। यस, यानी वो इंडिपेंडेंट अगर मेरी माँ बनने की कोशिश भी कर रही है, यानी वो अपने बलबूते पे चीज़ें फेस कर रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि वो एज स्ट्रॉन्ग एज शी कैन, वो अगर कोशिश कर रही है तो उस पे भी उनको जो है वो वहाँ से किसी हाल में हमारा माशरा खुश नहीं है ना कि अगर वो बेबस है तो भी उसको हाय बेचारी का लेबल है, और अगर वो एम्पावर हो रही है तो क्यों हो रही है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। और इसी के साथ जो है इससे पहले की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो कुछ इस तरह से था कि जब मेरे रिश्ते आ रहे थे, दैट वाज बिफोर शादी, तो उसमें मैंने कई लोगों के मुंह से, स्पेशली एक खातून के मुंह से तो ये सुना, जो मुझे बात सुनते सुनते कहीं से आपको पता चलती है र्यूमर्स एग्जैक्टली लोग आपके मुंह पे नहीं बोलते, तो मुझे ये सुनने को मिला कि भाई इसकी शादी कैसे होगी, इसके साथ तो मसला है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरे साथ कोई बीमारी है, मतलब मुझे फीलिंग ये आई कि एज इफ़ मेरे साथ कोई डिजीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो फिर मैंने पूछा क्या कहना चाह रही हैं वो, तो उन्होंने कहा वो असल में तुम्हारे मदर एंड फादर सेपरेटेड है ना, तो वो इसलिए कह रही हैं कि तुम्हारी शादी फिर कैसे होगी, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी बात पे भी आने वाली थी कि माँ तो एक फेस करती ही है बैकलैश और एक जिसे कहते हैं ना दुनिया के जुल्म सितम, उसके साथ बच्ची पर भी ये लेबल लगता है कि जब उसका रिश्ता आता है या मदर उसके लिए रिश्ते के लिए तफदो कर रही होती है
تو اس پہ بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اچھا ماں کی تو نہیں بنی تو کیا اس کا کیریکٹر بھی تو ایسا نہیں تھا, مطلب وداؤٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ. نہیں, اور ایک اور بات جو مجھے ایکسٹریم مینٹل ٹراما, یعنی آپ مدر تو آلریڈی جب وہ سیپریٹڈ ہے یا وہ ڈیورسڈ ہے تو وہ آلریڈی اس مینٹل اسٹیٹ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, اسے معاشرے میں فنکشن کرنا مشکل ہو رہا ہے. پھر وہ اپنی اولاد کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہی ہے اس کی اولاد, اسے دیکھ کے وہ ایک کرب کا شکار ہے اور اس پہ معاشرے کا مزید بوجھ, اور وہ آپ کو ان نظروں سے دیکھیں, ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں. کتنی جگہ پہ مجھے یاد ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر چلے جاتے تھے یا کچھ, تو میں نے ایسے بھی جملے سنے ہیں کہ ہم اچھا آ گئے, سرایا نہیں ہے ہمارا گھر, یو نو, اس طرح کے سینٹینسز میں نے ریئل میں سنے ہیں اور میں نے ریئل میں برداشت کیے ہیں. پھر وہ ایک گانا ہے نا, وہ مجھے یاد آ جاتا ہے ایسی سچویشنز پہ. اب میں اس کو ایسے ہی لیتی ہوں, پہلے میں اس پہ رویا کرتی تھی, پریشان ہوتی تھی, اب میں بالکل گانے گا رہی ہوں. میں نے کہا یار کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. تو نہیں, اور جیسے تسمیہ بات کری اپنی شادی کی, تو تسمیہ کا یہ بھی ہوا تھا کہ تمہاری اماں کے اوپر فورس تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے تسمیہ کی, جلدی اپنی بیٹی کو رخصت کر دینا, زیادہ ویٹ نہیں کرنا, پہلا رشتہ آئے تو بس ہاں کر دینا ورنہ رشتے نہیں آئیں گے, لڑکی بگڑ نہ جائے بھائی, باپ کا سایہ نہیں ہے سر پہ, جلدی کر دو فارغ. بگڑ بھی نہ جائے, ایسا نہ ہو کہ واپس رشتے نہ آئے. آئی مین میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ یہ آتے تھے, یہ بالکل آتے تھے, لیکن مجھے یاد ہے کہ امی واز کانفیڈنٹ ان دس تھنگ. وہ مجھے کہتی تھیں کہ نہیں بیٹا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے, تم کیا کرنا چاہتی ہو, مطلب شادی کرنا چاہتی ہو یا پڑھنا چاہتی ہو. تو دیٹ واز ہر ڈیسیژن کہ نہیں. میں سمجھتی ہوں تسمیہ تمہاری امی کو ہیٹس آف ٹو ہر, کیونکہ ہر عورت نہیں ہوتی اسٹرانگ رہنا چاہتی تھیں. اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایشوز تو آپ مسلسل فیس کر رہے ہوتے ہیں, آپ فائنینشیل ایشوز فیس کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ڈوئل رسپانسبلٹی آ گئی. یعنی وہ جو باپ کی ذمہ داری تھی نان نفقے کی, وہ پوری کی پوری ایک عورت کے اوپر آ گئی ہے. اس نے بچے کا بھی خرچہ اٹھانا ہے, اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے. لیکن کیا سنگل ہونے کے بعد, آئی ایم جسٹ آسکنگ اباؤٹ ڈیورسی, کیا سنگل ہونے کے بعد اگر ایک ڈیورس ہوئی ہے تو کیا فادر کی رسپانسبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھو فادر تو اس کا جیسے سے ابھی بات کی خرچے کی یا فائنینشلی سپورٹ کرنے کی, تو آئی تھنک فادر, اٹ ڈپینڈس صدف, سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرے گا. کچھ لوگ مے بی نان نفقہ افورڈ کرنے کے قابل ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ ہوں ہی نہیں صدف. لیکن آئی نو کہ فادر از باؤنڈ ٹو گیو دا نان نفقہ, مطلب کیونکہ باپ تو اسی آدمی کی ہے نا. یہی میرا سوال ہے, آدمی پر بالکل یہ رائٹ ہے, اور عورت کو بھی اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے کہ دیر از نتھنگ رانگ ان آسکنگ فار فائنینشیل ایڈ فرام ہر ہسبینڈ, کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ ڈو یو تھنک از دیر اینی رانگ کہ اگر عورت شادی کی طرف جائے یا اس سے اس طرح کا کوئی تقاضا کیا جائے, تو واٹ ڈو یو تھنک اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب عورت سے لائک فار اے سیکنڈ میرج بالکل کرنا چاہیے, لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کی, جسے کہتے ہیں نا, بہت اسٹیریو ٹائپنگ ہے تسمیہ اس کی. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں تو اپنے دونوں بیٹوں سے یہ بات کرتی بھی ہوں, لائک پریکٹیکلی کرتی ہوں, اور میرے دماغ میں بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آئی وڈ پریفر سمبڈی, میں اس طرح کی ایک لڑکی یا عورت کے بارے میں سوچوں گی جو واقعی ان نیڈ ہے. اٹ کوڈ بی مے بی ہو سکتا ہے وہ کوئی یتیم ہو, لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو, ظاہر ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ضروری ہے. کاؤنسلنگ کے علاوہ دیکھو میری تھوڑی سی اپریہینشنز ہے اس بارے میں کہ اگر میں اپنے بیٹے کا سوچوں کہ میرا بیٹا, میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ تم کسی ایسی خاتون سے شادی کر لو یا ایسی لڑکی سے شادی کر لو, تو میرے ذہن میں بھی نا کچھ پوائنٹس ہوں گے. نمبر 1, کیا وہ جس ریزن سے اس کی ڈیورس ہوئی ہے, کیا ایسا سیم ریزن کہیں میرے گھر میں تو موجود نہیں ہے کہ وہ بیچاری پھر اس ٹراما سے گزرے. اس کی مرضی بھی تو دیکھنی ہے کہ وہ کرنا چاہتی بھی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے, تاکہ وہ پھر سیکیور فیل کرے وہ لڑکی. یہاں پہ دیکھو پھر ایک ٹوسٹ آتا ہے بات میں کہ عورت کی شادی کی جب بات آتی ہے, دوسری شادی کی جس کی آلریڈی پہلے شوہر سے اولاد ہے, اس میں تو بڑا ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ بھائی بچے نہیں جائیں گے ساتھ. ٹھیک ہے, لڑکی کو ایکسیپٹ کر لیا, بچے ول اسٹے ود نانی نانا, اور بچے نہیں آ سکتے. لیکن یہی چیز اگر میں آدمی پہ امپلیمنٹ کروں تو کتنا الگ پرسپیکٹو ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا, کہ جب ایک فادر ہوتا ہے تو وہ اس عورت کو جس سے اس کی دوسری شادی ہو رہی ہوتی ہے, شی از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ دا کڈز along with the man. تو یہاں پہ ہم کتنے ہپوکریٹس ہو جاتے ہیں ایز اے سوسائٹی کہ عورت کے لیے کوئی اور رول ہے کہ اس کے بچے کوئی اور سنبھال لے, وہ تو وہ گھر بنانا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, کمپرومائز کرنا ہے. اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا مین دا سیم تھنگ از, بالکل الٹا کر دیتے ہیں اس چیز کو. دیکھو ہمارے دین میں تو ایگزامپلس موجود ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. بالکل, انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پروپوزل بھیجا. ٹھیک ہے, ہی وازنٹ
میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے, مطلب وہ ان میرڈ تھے, لیکن پھر بھی پروپوزل بھیجا. آج ہمارے معاشرے میں, آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کیا کوئی لڑکی اس طرح پرپوز کر سکتی ہے؟ اس کو تو ہم کتنا ہو ہائی کرنا شروع کر دیں گے, ہو یہ کیسے کر دیا اس نے, اس نے سوچا بھی کیسے, اس نے سوچا کیسے کہ کسی بیچلر لڑکے سے یہ شادی کرے گی, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو پرابلمز ہوں گی وہ ہم ماؤں کو ہی ہوں گی, دوسروں کو تو کم ہوں گی شاید, ہم ماؤں کو. پہلی شادی کے ختم ہونے کا بلیم بھی وداؤٹ اینی ریزن 80% جو میں نے اپنی آبزرویشن دیکھی ہے وہ ہمیشہ دماغ وہیں جاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہوگا. میری ایک فرینڈ ہے, وہ ان کو ڈیورس ہوئی تو انہوں نے, اب ظاہر ہے مطلب ینگ تھیں تو ان کو شادی کرنے کا موقع ملا, ان کا بیٹا تھا, ینگ تھا اس وقت. تو اب جب وہ نئے رشتے میں انٹر ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے بھی ظاہر ہے تقاضے ہیں, وہاں کی توقعات ہیں, تو اب وہ عورت جو ہے نا وہ اس کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. تو ایک ٹائم گزرا ان کی شادی کا, بچہ بڑا ہو گیا, وہ ٹین ایج میں آ گیا ہے. تو اب وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے لٹرلی یہ ورڈز تھے کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش کرتے کرتے اپنے بیٹا کو کھو دیا. تو مطلب وہ بڑھ جاتی ہے وہ عورت, اس کے لیے عجیب سی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ کہیں پر وہ عورت شوہر کو خوش کر رہی ہے تو کہیں پر بچہ ناراض ہو رہا ہے جو اس کا پہلے بچے ہیں. آگے وہ کیا سٹیپس لے گی اس سچویشن میں. ویری سملر سچویشن ایک اور ہمارے فیملی فرینڈز ہیں, اس میں سے ایک اب تو وہ آنٹی ہیں, تو ان کی بھی ڈیورس ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سچویشن کے ساتھ وہ ان کی ڈیورس ہوئی تھی. تو انہوں نے اگر ان کے پاس کوئی رشتے آیا بھی کرتے تھے تو وہ اس کو بالکل منع کر دیتی تھیں. یعنی ان کا یہ وہ تھا کہ میں اب واپس سے وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی, وہ جو کربناک زندگی تھی میں اس میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہتی. کیونکہ آپ جب شادی کرنے کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ سے آپ کا ٹائم مانگے گا, وہ آپ سے آپ کی کمٹمنٹ مانگے گا, اس کے کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوں گے, وہ کہنے لگی میں پورا نہیں کر سکتی. تو لٹرلی ان کی جن سے شادی ہوئی ہے انہوں نے ان کو وہ جو نیچے پاؤں رکھ کے اور یوں پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ ول یو میری می, اور میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا آپ سے اور آپ اپنی زندگی گزاریں گی اور اس طریقے سے, تو جب جا کر وہ راضی ہوں گی. لیکن دیکھو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو یہ چیز ریئلائز کریں, جو جینوئنلی ایکسیپٹ کریں. ایگزیکٹلی, جو جینوئنلی وداؤٹ اینی کنڈیشنز اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یار maybe there was a genuine reason why she's a single mom. Where are we heading as a society? مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ہم پھر وہی جسے کہتے ہیں دور جاہلیت والی وہ جو ایک فیز ہے جاہلیت ہی ہے وہ نہیں ختم ہو رہی لوگوں میں سے نا, کہ how can you blame a woman for. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو بات کری ہے تو وہ دور جاہلیت کی بات ہے. اس وقت اسلام نہیں آیا تھا, اس وقت پروفٹ ہوڈ نہیں آئی تھی, یہ اس دور کی بات ہے. وہ لوگ کتنے پروگریسو تھے, کیا ہم آج کہاں ہیں؟ پروگریسو سے تو بہت دور ہے. اور صدف دیکھو یہ بھی ایک بات کرنا کہ اگر کوئی ویل اسٹیبلشڈ ڈیورسی ہے, فرض کرو اس کا بزنس ہے, میں تو حضرت خدیجہ سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوں کہ لائک حضرت خدیجہ نے ایک طرح سے حضور کو سنبھالا بھی جب ان پہ نبوت آئی اور جب ان کو ایک کمپینین کی ضرورت تھی, تو شی واز لائک اے راک فار ہم. اور حضور نے بھی ان کی وہ ایکسیپٹ کی, ان کی وہ ہیلپ, ان کی وہ ویلیوبل ایڈوائس, ان کے وہ جسے کہتے ہیں نا دا وے شی ہینڈلڈ ہم. لیکن آج کتنے آدمی ہیں جو عورت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ فائنینشلی ایموشنلی ہسبینڈ کو سپورٹ کرے. تھوڑا ایک آدمیوں میں بھی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ یہ کیسے بیوی مجھ سے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. مطلب ایون اگر سنگل موم بھی ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑی انسیکیورٹیز ہمارے مرد حضرات میں بھی آ جاتی ہیں. اب جیسے یہ بات کریں, اگر سنگل موم کی بات کریں تو اس کو ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے, اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے, اور اگر اپنے پیر پہ خود کھڑی ہونا چاہتی بھی ہے تو اس کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے نا. ہر جاب یا ورک اسپیس کوئی بیبی یا ڈے کیئر سینٹر نہیں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا, یا گھر میں اگر ان کی گھر والوں سے سپورٹ نہیں ہے ان کو تو وہ کہاں چھوڑیں بچوں کو, بچے کہاں. سیم گوز فار مائی مدر. وہ ڈے اور نائٹ دونوں کی شفٹس کری ہوتی تھیں, جاب کری ہوتی تھیں, اور وہ مجھے اس میں لے کر جاتی تھیں اپنے ساتھ. اور ایٹ ٹائم جب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کوئی جگہ ایسی میسر نہیں ہے تو پھر میں گھر پہ اکیلے بھی رہنا پڑتا تھا. حل یہ ہے تسمیہ کہ وی ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز, اور ہم تھوڑے نا اپنے ججمنٹ سے میرے خیال سے باہر آ جائیں کہ مطلب ہم پروگریسو ان دی ریئل سینس. ایگزیکٹلی, کہ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب وہ سچویشن ہم پہ خود گزرتی ہے نا یا ہمارے آگے آتی ہے تو ہم بہت بروٹل ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے 2 منٹ پہلے کیا بات کی تھی, اور جب وہ ہم پہ پڑی تو ہم یوں پلٹ گئے. ابھی یہاں میں بیٹھی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں, کل کو اگر میرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور وہ کسی ڈیورسی کو پسند کر لیتا ہے تو آئی شوڈ اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ. اور وہی بات ہے نا کہ پھر آپ پروز اینڈ کونس,
آپ اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کریں کہ واقعی میں جینوئنلی اگر وہ اچھی لڑکی ہے اور وہ آپ کے بیٹے کو خوش رکھے گی اور اس کے ساتھ تو بچے بھی ہیں, دیر از نتھنگ رانگ. اور ہم اس کا پازیٹیو سائڈ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ مے بی جو اس نے ایک لائف گزاری ہے, اس نے ایک ایکسپیرینس گین کیا ہے, مے بی اس کے اندر اور زیادہ اور لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ حکمت ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ان خواتین سے پوچھیں کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے. ڈونٹ فورس دیم نا. ہم لوگ فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے تم ابھی تو اتنی ینگ ہو, ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے. دوسری شادی کا پریشر جو بلڈ اپ ہو جاتا ہے نا کہ ابھی ایک ختم نہیں ہوئی, ایک ٹراما سے نکلی نہیں کہ چلو بھائی دوسرے رشتے, ساری آنٹیاں شروع ہو جائیں گی کہ اب اس کے لیے مطلب ولنگلی ریڈی ہو تو آپ پلیز ضرور کیجیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے, ضرور کیجیے. لیکن وہ ولنگلی وہ لڑکی تیار تو اس کو ایک ٹراما سے گزرنے تو دیں. سو یہ شادی کو ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ادھر یا تو بہت زیادہ گلیمرس بنا دیا جاتا ہے کہ اٹس اے فیری ٹیل, اور یا پھر یہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک قید خانہ ہے. تو آج کل جو جی بالکل جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کے ایکسٹریم ریٹس جو ہے وہ سیپریشن کے, ڈیورس کے, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہوتے ہیں. تسمیہ آئی تھنک آج کی جو ینگ جنریشن ہے, ابھی ہم جن سنگل مومس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہیں جن کے جینوئنلی سیریس ایشوز تھے. بٹ میں یہ بھی معاشرے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک سنگل موم کے ہیش ٹیگ کو ایز اے گلیمرائز بھی کیا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اس کے غلط معنی انٹرپریٹ کر رہی ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں, لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی, لیکن کہ اگر ہسبینڈ نے کہا مشکل ہوتی ہے, مطلب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مجھے کھانا نہیں پکانا اس بات پہ ختم ہو گئی, تو یہ ریزنز نہیں ہونے چاہیے شادی ختم ہونے کے. There has to be a genuine reason. اور ہم ان ماؤں کو acknowledge کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں جنہوں نے genuinely they made an effort to make it work and yet for some reason it did not. دیکھو جو لوگ irrelevant reasons کی وجہ سے ڈیورس لے رہے ہیں تو وہ ادر سائڈ آف پکچر نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ پتہ نہیں کیوں سوشل میڈیا پہ اس کو بہت گلیمرائز کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ جینوئنلی کسی سنگل موم سے بات کریں, شی ہیز لاٹ آف اسٹرگل اینڈ شی موٹیویٹس ہر سیلف ایوری ڈے. بالکل, مطلب ان کے لیے آسان نہیں ہے زندگی. آپ کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو دوسری سچویشن ہے وہ بہت امیزنگ ہے, اس میں سارا سکون مل جائے گا اور وہی ہمارے مسئلوں کا حل ہے, لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جس سچویشن کے اندر آپ جانے والے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے بھیانک ہو. ایک لیبلز اٹیچ ہو گئے ہیں سنگل مومس کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ تسمیہ آئی تھنک ون آف دا ریزن از ہماری سوسائٹی کو ان چیزوں کو اب بھول کے نا تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں اپنا پورا ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے جس سے معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی آئے. وی نیڈ ٹو ٹرین آور چلڈرن. ابھی سے اپنے بیٹوں کی, اپنی بیٹی کی ہم تربیت ایسے کریں کہ جب وہ ساس سسر بنے یا جب وہ سوسائٹی کا ایک ممبر بنے تو دے آر اے پازیٹیو کنٹریبیوٹنگ ممبر ٹو دا سوسائٹی. ایک مائنڈ سیٹ چینج کر لی کہ یہ 2 دن کی بات نہیں ہے. ویسے تو یمنا اور صدف, مجھے خواب دیکھنے کی کافی عادت ہے اور میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہوں. کیا بات ہے آپ کی. تو اس میں سے ایک خواب میرا یہ بھی ہے کہ میں اور میرے ملک کے سارے بچے ہم ایسا جہان بنائیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, جب وہ کہتے تھے, جو انہوں نے کہا کہ ایک گورے کو کالے پر اور ایک عربی کو اجمی پر فوقیت اسی طریقے سے نہیں ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ایک عام عورت کو کسی غیر جو ڈیورسڈ ہیں یا جو سنگل مدرز ہیں ان کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو عام بچے ہیں معاشرے کے, ان کو کسی یتیموں پر اور ان خواتین کے بچوں پر فوقیت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا آئی تھنک ڈٹرمنیشن صرف تقویٰ ہونا چاہیے, رادر دین ہم اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیں یا ہم نیم کالنگ کریں, ان کی لیبلنگ نہ کریں, اور ہمیں ان کو معاشرے کے انہی بچوں کی طرح ویسے ہی حقوق دینے ہیں جیسے کہ باقی لوگوں کو مل رہے ہیں. ہم انہیں ایک تفریق کا وہ کیوں بنا دیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اتنا غلط رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں, حالانکہ یہ سب ہمارا ہی حصہ ہے نا, ہم سب مل کر معاشرہ بناتے ہیں. تو جب ہم سب ایک ہیں تو ہم ان کو ایک الگ نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں, اور ہم بھی آگے کیا کریں گے یمنا اور صدف؟ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہو انشاءاللہ. اور میں تو ویٹ کروں گی ان کامنٹس کا جو we'll be getting after this, and I want all the women, the single moms, divorcees, اگر آپ کی کوئی struggles اور stories ہیں, please do share it with us in the comment section. You can always email to us at themomcast@gmail.com and please do write to us and connect with us. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Take care. اللہ حافظ. اللہ حافظ.